अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। पारा नंबर 18 आज हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं कल के जवाबात के ऊपर। ये जो कल मैंने आपसे सवाल किया था इसके बेशुमार जवाबात हैं, बेशुमार, और हर इंसान के डिफरेंट हैं। मैंने आपसे पूछा था कि लाभ किसे कहते हैं। कल हमने ये तारीफ भी पढ़ ली थी कि लाभ हर वो चीज़ है जो आपके वक्त का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाए, आपका माल ले जाए, आपको मशगूल रखे, आप बहुत बिजी हो लेकिन एट द एंड उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो चीज़ें हैं इसमें से जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं ये आपके सामने लिखी हुई हैं। सोशल मीडिया है, इसमें अपनी आईडी, दूसरों की आईडी चेक करना, ग्रुप्स, हमारे डिफरेंट जिन जिन को हमने फॉलो किया हुआ है, हमारा इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। जो पेजेस हमने लाइक किए हुए हैं ऑब्वियसली। फिर उसके बाद शॉपिंग, कभी वाकई शॉपिंग, कभी विंडो शॉपिंग, कभी ऑनलाइन शॉपिंग। उसके बाद आ जाता है कुकिंग, एक रेसिपी, दो रेसिपीज़, मुश्किल मुश्किल रेसिपीज़। उसके बाद आ जाता है घर की सजावट, यानी घर में इतने डेकोरेशन पीसेस हों कि मुझे उनको साफ़ करने में ही पूरा दिन लग जाए। फिर उसके बाद आता है चैटिंग और गॉसिप्स जो हमें पसंद आती है, हम बोलते जाएं, सुनते जाएं। उसके बाद है नींद जो बहुत ज़्यादा आती है। फिर है कपड़ों की डिज़ाइनिंग, पहले प्रिंट हो, फिर लेसेस हो, फिर और एसेसरीज उसके साथ हो। उसके बाद है मोबाइल, यानी मोबाइल में ऐप्स हो, गेम्स हो, बहुत सारी चीज़ें इस मोबाइल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ये इट्सेल्फ गलत तो नहीं है, ये सारी इस्तेमाल करना हमारी ज़रूरत भी है, हमें करनी भी होती हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ें जो बेसिक नीड्स हैं, इसमें खाना है, इसमें कपड़ा है, इसमें चीज़ें ख़रीदनी भी होती हैं, इसमें आराम करना भी होता है। तो जो बेसिक उसूल है ना तमाम चीज़ों का, हर चीज़ डिपेंड करता है कि आपकी नीयत क्या है, आप उसको किस लिए कर रहे हैं। एक ही काम जो कि आप एक नीयत से कर रहे हो तो वो गुनाह बन सकता है, और दूसरी नीयत से कर रहे हो तो वो सवाब बन जाता है। अगर घर तामीर करते हुए खिड़की बनाई जाए तो हवा तो आएगी, लेकिन अगर नीयत ये रख ली जाए कि अजान की आवाज़ आएगी तो उससे आपको सवाब भी मिलेगा। तो ये सारे कामों के दौरान आपकी नीयत क्या है। इस वक्त भी तो आप मोबाइल ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जिसमें आप ये ऑडियो सुन रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इन चीज़ों का आप यूज़ क्या है, आप उनको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर आप एतदाल पर रहें। यानी अल्लाह ताला को ये बात नापसंद नहीं है कि आपको रंग पसंद है, जीनत पसंद है, आप कपड़े किस तरह पहनना चाहते हैं, आपको अच्छा खाना पसंद है। चीज़ें तो अल्लाह ताला ने खुद ही डाली हैं हमारे अंदर। लेकिन इन सारी चीज़ों में जब बैलेंस आउट होता है, ख़राबी वहाँ से शुरू होती है। क्योंकि इस्लाम के अंदर ना कोई टाइम किलर नहीं होता। ये जो एक हमारे इस्तिलाह हो गई है ना कि हमें बेसिक टाइम किलर्स कोई बता दे, इस्लाम टाइम किल करने के हक़ में नहीं है। टाइम बहुत प्रेशियस है, तो इसलिए कोई भी चीज़ जो मेरा टाइम किल कर रही हो वो ठीक नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं पारा नंबर 18। ये पारा इंतहाई अहम है, और शुरू में हम थोड़ा सा जल्दी चलते हैं क्योंकि उसके बाद एक बहुत अहम सूरत शुरू होने वाली है। पहले रुबा के अंदर सूरह मोमिनून है जो कि एक मक्की सूरत है, और उसकी इब्तिदा ही ऐसे होती है, यकीनन फलाह पाई अहले ईमान ने। ये जो लफ्ज़ फलाह है ना, यह है कामयाबी, अचीवमेंट। और दुनिया में इंसान बहुत सारी कामयाबियों के पीछे भागता है। डिग्री हो, शादी हो, घर बना लिया, बहुत सारी सेविंग कर ली, बहुत सारे अपने हमने क्राइटेरियाज तय किए हुए होते हैं, माइलस्टोन्स बनाए हुए होते हैं जिसको हम समझते हैं कि ये हमारी कामयाबी है। लेकिन अल्लाह ताला उस सारी चीज़ों का जिक्र ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि कामयाबी तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने नमाज में खुशू इख्तियार किया, अपनी नमाजों की हिफाजत की, लग़वियात से दूर रहे, ज़कात के तरीके पे आमिल रहे, शर्मगाहों की हिफाजत करते रहे, अपनी अमानतों और अहद का पास रखा। कामयाबी तो ये है कि आदमी अल्लाह की राह में लगा रहे। फिर फरमाया कि तख्लीक का काम तो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, और फिर वो सारी चीज़ें गिनवाई हैं जो अल्लाह ने बनाई हैं और वो हमने नहीं बनाई। इंसान से लेके, दरख्त से लेके, बादल से लेके, आसमान से लेके ज़मीन तक। फिर फरमाया क़िस्सा नूह का पूरा जिक्र किया, दोबारा से दोहराया, और फरमाया कि आजमाइश तो हम करके ही रहते हैं, अल्लाह तो आजमाता है, और ये कई बार आ चुका है। तो जब अल्लाह ताला ने अपने नबियों के सामने वो मुख्तलिफ हालात से आजमाता रहा है तो अल्लाह ताला मुझे और आपको क्यों नहीं आजमाएगा। फिर फरमाया कि हर कौम अपनी मोहलत का वक्त मुकम्मल करती है। कामयाबी ये है
کہ انسان نیکی کے راستے پر ہو. جو ہم نے پہلے بات کی کہ یہ مال زیادہ ہونا، اولاد زیادہ ہونا، گھر کا بہت اچھا بن جانا، یہ چیزیں کامیابی نہیں ہے. یہ چیزیں طے نہیں کرتی کہ اللہ کے نزدیک کون کامیاب اور کون ناکام ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ تو کامیاب اس کو کہتا ہے جو اللہ سے قریب ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. یعنی جس انسان کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہم شاید یہ نہیں کر پائیں گے، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اگر ہم دین پہ چلیں گے میری ہمت نہیں ہے، میری طاقت نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے جو مطالبہ کرتا ہے وہ آپ کی طاقت کے حساب سے ہی کرتا ہے. ہم شاید اپنے آپ کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ہم تو ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں. یعنی کتنی مزے کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں تو تمہارا ہی اپنا فائدہ ہے، تمہاری بات ہو رہی ہے، تمہاری فلاح ہے، تمہیں نقصان سے بچانا ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن یہ اس سے بھی منہ موڑ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دوسرے وبا کے اوپر آتے ہیں. فرمایا کہ اگر ہم ان کی تکلیف دور کر دیں جس حالت میں یہ ابھی ہیں، جی اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس وبا سے نکالیے، اس حالات سے نکالیے، اگر ہم یہ دور کر دیں گے یہ پھر کس سرکشی کی طرف چلے جائیں گے. میں کل یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق محسوس ہو رہا ہے، ہم گھر کے اندر ہیں، ہم اتنا وقت دے رہے ہیں کہ رمضان چلا جائے گا تو ہم واپس اسی روٹین پہ چلے جائیں گے کہ پھر بس ہم اگلے رمضان کا انتظار کریں گے نیکی پہ چلنے کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سارے احسانات، اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک ایک کر کے گنوائی گئی ہے کہ تمہیں سماعت دی، تمہیں دل دیا، زندگی دی، تمہیں موت بھی دیتا ہے، پھر تمہیں اقتدار بھی دیتا ہے، ساری چیزیں ذکر کی ہیں. اور پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو بہترین طریقے سے دفع کریں. فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن اس سے ہم سب کے لیے اصول ملتا ہے کہ اگر کوئی بھی برائی کرے، آپ کو اختیار ہے، کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں، آپ جواباً اس کو منع کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ریٹرن بہتر ہو. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ دو لوگ آمنے سامنے ایک برائی کرے اور دوسرا بھی برائی کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ایک آدمی برائی کرے تو سامنے والا اس برائی کو وہاں روک لے، اس کو بڑھنے نہ دے. اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگوں کو حسرت ہوگی، ایک موقع، ایک دفعہ، تھوڑے دن کے لیے واپس بھیج دیں، تھوڑا سا وقت مل جائے، بس اب سمجھ آ گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، اب کوئی وقت تمہیں واپس ملنے والا نہیں ہے. یہاں سے ایک انتہائی اہم موضوع شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے سورہ نور. سورہ نور کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اور یہ وہ صورت ہے جو ان حالات میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کے اوپر کردار پر الزام لگایا گیا. قافلے سے وہ پیچھے رہ گئی تھیں، بعد میں وہ وہاں پہنچیں اور وہ ایک موقع ملا منافقین کو، انہوں نے الزام لگایا حضرت عائشہ کے کردار کے اوپر. اور یہ بات ہمیں تاریخ میں بہت جگہ ملتی ہے کہ اگر کوئی دین کی طرف بلاتا ہے تو سب سے پہلے لوگ اس کے کردار کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی الزام لگا، آپ کی اہلیہ کے اوپر لگا، اور اس کے بعد آپ بہت پریشان بھی رہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بات زبانوں سے چلتی چلتی کئی لوگوں تک چلی گئی اور پھر اس کے بعد ایک سرگوشیوں کا سلسلہ رہا. پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے حق میں وحی نازل کی اور ان کو بری قرار دیا. اس سارے معاملے کے اوپر جو تبصرہ کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے وہ سورہ نور ہے. اس صورت کے اندر ری ایکشن نظر نہیں آ رہا، مطلب ایسا نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جس نے یہ الزام لگایا وہ دوزخ میں جلے گا، جو یہ کچھ بات نہیں ہو رہی. اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں، کوئی اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر آپ نے کبھی ڈپریشن اور سٹریس مینجمنٹ کی کلاسز لی ہوں گی تو اس کے بیسک اصولوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ صرف اس چیز کے بارے میں سوچیں جس کو آپ بدل سکتے ہیں. جو چیز آپ نہیں بدل سکتے، نہ آپ اس کے رسپانسبل ہیں اور نہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو سورہ نور میں تبصرہ کرتے ہیں نا، ایک بڑے بادشاہ کا تبصرہ نظر آتا ہے جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کسی نے کچھ کہہ دیا، بلکہ وہ اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے سورہ نور. پہلا آتا ہے کہ اچھا اگر یہ پرابلمز آتے ہیں اس طرح کے، قانون بننے چاہیے، صحیح سزا ملنی چاہیے، غلط آدمی کی پکڑ ہونی چاہیے، قانونی نظام میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ ایسی نوبت نہ آئے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ کیا سیکھا اس واقعے سے، کیا تمہیں سبق سیکھنا چاہیے، کون سی چیزیں امپروو کرنی چاہیے. اور یہ بھی خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے، ان سے خطاب نہیں ہو رہا جو منافق ہیں یا جنہوں نے الزام لگایا ہے، جو اس سے شر پھیلا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو رہا ہے. جیسے ہمارا جو ایک خاص جملہ ہے نا کہ تم تو اچھے بچے ہو، تمہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے،
اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کچھ بھی کرتا رہے، تمہارے ریئیکشن نے چیزوں کو بڑھایا، تم وہاں روک سکتے تھے، تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر تیسرے حصے میں جب آپ آگے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے معاشرتی احکامات دیے ہیں کہ آپ کے معاشرے کے اندر کون کون سی چیزوں کا خیال رکھا جائے، تو ایک ایک کر کے ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ اب ہم ان تینوں چیزوں کو الگ الگ لے کے چلتے ہیں۔ سورہ نور کے اندر جو پہلی چیز شروع ہوتی ہے وہ اس بات سے ہوتی ہے کہ یہ جو صورت ہم نے نازل کی ہے یہ ہم نے فرض کی ہے، یہ ہم نے تمہارے لیے آپشنل نہیں رکھا، نہ یہ ہم نے تم سے سفارش کی ہے کہ تم مان سکتے ہو تو مان لو، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض کیے ہیں، ایسے ہی یہ صورت اور اس میں آنے والے احکامات فرض کیے گئے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ معاشرے کے اندر زنا پرورش پا رہا ہو اور اگر کہیں یہ ثابت ہو جائے واقعتاً، تو پھر جو کرنے کا کام یہ ہے کہ اعلان سزا دی جائے۔ یہ جو ہم پریشان ہوتے ہیں نا کہ معاشرے کے اندر چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات یا عورت کا محفوظ نہ ہونا، اس کے اوپر اگر ایک فرد کو سزا دے دی جاتی، ایک شخص کو پھانسی لگا کے چوک پہ لٹکا دیا جاتا، کہ آئندہ کے لیے یہ راستہ رک نہیں جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی چیزوں کو اعلان کہا ہے کہ یہ سب کے سامنے ہو تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جتنے بھی جرائم ہیں، معاشرتی جو جرائم ہیں، اس میں ہم کسی کو اس کی پرسنل چوائس کا مارجن نہیں دے سکتے، کیونکہ جب آپ اسلام کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہی یہ کرتے ہیں کہ اپنی پسند، اپنی مرضی اٹھا کے پیچھے رکھ دیتے ہیں اور اللہ کی پسند اور اللہ کی مرضی کا اقرار کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کر لی ہے تو اس کے بعد پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں جو گناہ کرنا چاہوں یا معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس کو پرسنل چوائسز کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ جب جس دین میں شامل ہوئے ہیں آپ کو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ماننے ہیں۔ آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں بھی ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ بھی پسند ہو، آپ کو کچھ نہ بھی سمجھ آ رہا ہو، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ایڈمیشن آپ نے لیا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ اسلام کے دائرے کے اندر آتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا کوئی گناہ کیا گیا اور رضامندی سے کیا گیا تو اس کو جائز قرار دے دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ باؤنڈریز وہی ہیں جو قرآن دیتا ہے اور اسی کو فالو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ تہمت لگا دی جائے کسی کے اوپر۔ آج کل تو بہت آسان ہے نا، آپ نے بس ایک پوسٹ کرنی ہے اور ایک کلک کرنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی پہ تہمت لگاتا ہے اور وہ غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو بھی شدید سزا دی جائے گی، تاکہ یہ والا ٹرینڈ بھی ختم ہو کہ جس کا جو دل چاہے وہ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہتا پھرے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کی طرف رخ کرنے سے پہلے ایک قانون اور آیا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ میاں بیوی کے درمیان ہو جائے، دوسری چیزوں میں تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ معاملہ کسی کے بارے میں سالو نہیں ہو رہا، پتہ نہیں چل رہا، چیزوں کے بارے میں ڈاؤٹ ہے تو شاید چھوڑا جا سکتا ہو، لیکن میاں اور بیوی کے درمیان یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک پوری فیملی، ایک پورا خاندان ہے جو انہوں نے لے کر چلنا ہوتا ہے اور اس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ تو اگر دونوں میاں بیوی کے درمیان یہ بات ہو کہ کسی ایک کو یہ یقین ہو کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا اس کی بیوی مخلص نہیں ہے، تو وہ عدالت میں جائیں گے، قسم کھائیں گے، اقرار کریں گے۔ یہ مرد بھی لے کے جا سکتا ہے عدالت میں اور عورت بھی لے کے جا سکتی ہے، اور اس کے بعد دونوں قسمیں کھائیں گے اور آخری قسم یہ کھائی جائے گی کہ اگر میں جھوٹا یا اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس کے بعد جب وہ یہ قسمیں کھا چکیں گے اور یہ محسوس ہو چکا ہوگا کہ اب ان دونوں کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر عدالت کا یہ کام ہے کہ وہ دونوں کے درمیان طلاق کروائے گی، علیحدگی کروائے گی۔ اور یہ تینوں چیزیں جو ابھی ہم نے پڑھی، یہ وہ کام ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ ہونے ہیں، لیکن کچھ رسپانسبلٹی تو پرسنل لیول پر بھی بنتی ہے نا، ہم سب کی بھی تو بنتی ہے نا، کہ اگر ہم کوئی ایسی بات دیکھیں سنیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ واقع افق کو، اس الزام لگانے کا جو واقعہ تھا حضرت عائشہ کے اوپر، اس کو تم شر نہیں خیر سمجھو۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ شر سے خیر اور خیر سے شر نکالتا ہے، اور ہم بہت بعد میں جا کے ریئلائز کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ابھی کے حالات ہیں، مشکل میں تو ہیں بہت زیادہ، لیکن اس سے بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی آئی ہیں۔ ہم نے اپنا جائزہ لیا ہے، اپنے اوپر غور کیا ہے، کہاں وقت لگ رہا تھا، پیسہ کہاں جا رہا تھا، ہمیں اپنی فیملیز دوبارہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈسکور کر رہے ہیں بہت ہی مصروف زندگی کے بعد۔ تو ہر چیز کے اندر دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر سے بھی خیر جو نکلا ہے وہ سورہ نور ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات سارے نازل کیے، پھر لوگ کھلے، پھر لوگوں کے آنے والے مسائل کا لوگوں کو اندازہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی۔ تو ہر چیز میں صرف شر ضروری نہیں ہے، اس کا کوئی خیر کا پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی اس نے گناہ سمیٹا۔
واقعات تو آتا ہے گزر جاتا ہے، یہ واقعات معاشرے کے اندر بھی ہوتے ہیں، یہ واقعات خاندانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں، کہ کسی بھی بات کو اتنا آسان نہ سمجھا جائے کہ میں نے کہیں سے سنا اور کسی سے کہہ دیا، میں نے کچھ اندازہ لگایا اور کوئی بات پھیلا دی، بلکہ جس نے جتنا حصہ لیا کسی بھی طرح تو وہ اس کا جو ہے وہ گناہ سمیٹے گا۔ اس کے بعد یہ، تم لوگوں نے نیک گمان کیوں نہیں کیا؟ جو پہلا تم لوگوں کے دل میں خیال آنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پہلے تم لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے نا، آگے ہم پڑھیں گے، ابھی سورہ حجرات بھی آئے گی، کہ تم لوگوں کو تو کام یہ تھا کہ تم 70 دفعہ نیک گمان کرتے، تم کہتے کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، تم لوگوں نے فوراً اس کو قبول کیوں کر لیا؟ اس کے بعد اگلی چیز یہ تھی کہ جنہوں نے الزام لگایا ہے تو وہ گواہ لائے، ان کے پاس پھر الزام لگانے کے لیے کوئی سالڈ وجہ ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس یہ چیز الٹی ہوتی ہے، ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو چاہے الزام لگا دے اور اس کے بعد اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا اس آدمی کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ وہ واقعی اس نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا ہے نا۔ تو اصول تو یہ ہے کہ جو الزام لگانے والا ہوگا اس کے پاس وجوہات ہونی چاہیے، اس کے پاس ثبوت ہونا چاہیے، اور اگر وہ غلط ہوگا تو پھر اس کو بھی سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پھر ایک اور تنبیہ یہ کی کہ تم لوگ ایک زبان سے دوسری زبان لیتے چلے جا رہے تھے، اور ہم جانتے ہیں نا یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو گوسپس کا شوق ہے، یہ جو شیئر لائک کرنے کا شوق ہے، یہ جو ہم گھنٹوں گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں جس میں ہم بہت ساری چیزیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوتی چلی جاتی ہے نا۔ تو ایک تو زبان کا پہلے بھی آیا تھا کہ زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، دوسری بات یہ کہ خاص طور پہ جب کسی کی عزت کا معاملہ ہو، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم اگر اظہار خیال نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم آگے بات نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو چیز معلوم ہوئی ہے وہ سچ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم جھوٹ ہی آگے کہیں، لیکن بعض سچ بھی اگر آگے نہ کہے جائیں تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ بعض واقعات پتہ چل جائیں آپ کو، فیملیز کے اندر آپ کو کچھ چیزیں پتہ چل گئی ہیں، کسی کے کوئی پرابلمز ہیں جو آپ کو پتہ چل گئے ہیں، دو لوگوں کے درمیان میں کوئی ایشوز ہیں جو ہمیں معلوم ہو گئے ہیں، کیا ضروری ہے کہ ڈسکس کیا جائے؟ کیا ضروری ہے کہ وہ چیز میری زبان سے کہیں اور ضرور جائے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے آتے ہیں معاشرتی احکامات۔ ایک چیز ہو گئی جو حکومت نے کرنی تھی، ایک تھی جو پرسنل لیول پہ کرنی تھی، ایک وہ ہے جو معاشرے کے اندر چیزیں بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں کچھ چیزیں رواج پا جائیں تاکہ جو ہے وہ کچھ حدود اور قیود برقرار رہیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ کسی کی مدد کیا کرتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے قسم کھائی کہ میں مدد نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ پہ الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیت دی تھی کہ نہیں تم ایسا نہ کرو، جو لوگ کسی صاحب حیثیت ہوں اور کسی کی مدد کر رہے ہوں تو وہ اپنی مدد جاری رکھیں، اور سوال یہ کیا ہے، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا سلوک کرے؟ ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری چیزیں چھوڑ دے، ہم جو کرے معاف ہو جائے، لیکن لوگوں کے ساتھ ہم یہ معاملہ کرنے پہ تیار نہیں ہیں، لوگوں کی ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز معاف کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ تو جو معاملہ جو حدیث بتاتی ہے نا، جو زمین والوں پہ رحم کرے گا آسمان والا اس کے اوپر رحم کرے گا، تو وہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی کریں۔ اگلی چیز ہے کہ بلا اجازت گھروں میں داخل ہونے کی ممانعت، اس سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ ملتا ہے کہ آپ گھروں کے اندر جائیں تو آپ اجازت لیں، اور اگر اجازت نہ ملے تو آپ خوش دلی کے ساتھ واپس آ جائیں، اس پہ اعتراض نہ کریں کہ کیوں اجازت نہیں دی جا رہی۔ دوسری بات یہ کہ کتنی دفعہ اس کی بہت ساری ہمیں شرح میں ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ 3 دفعہ پکارا جائے۔ اب اگر آپ اس کو 3 دفعہ بیل بجانے پہ کر لیجئے کہ 3 دفعہ بجائی جائے، اور اگر 3 دفعہ جواب نہیں آتا تو پھر آپ خوش دلی سے واپس آ جائیں۔ دوسری بات، اس میں بہت ساری چیزیں اس کی ذیل میں آ جاتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی پرسنل پرائیویسی یا پرسنل سپیس کا خیال رکھا جائے۔ اب اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ کسی کے گھر جھانک رہے ہیں، آپ کے گھر سے کسی کے گھر نظر آتا ہے تو آپ جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اس میں وہ سٹاک کرنا بھی آتا ہے کہ آپ نے کسی کی فیس بک جا کے چیک کیا، آپ نے جا کے دوسروں کے آئی ڈیز پہ چیک کیا کہ وہ کیا شیئر کر رہے ہیں، کسی کا فون کھولا مل گیا تو جا کے چیک کیا، چاہے وہ آپ کے گھر والے، آپ کے شوہر بیوی، آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد یہ کہ آپ کسی کے میسیجز چیک کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ پوچھا جا رہا ہے کہ کون، تو اپنا نام بتائیے، یہ نہ کہیے کہ میں۔ پھر یہ بھی ملتا ہے کہ گھروں کے اندر بھی احتیاط کی جائے، اور اس میں ٹیلی فونز بھی شامل ہیں کہ اگر آپ کسی کو کال کر رہے ہیں اور وہ آپ کی کال پک نہیں کر رہا تو آپ بار بار رنگ نہ کریں، آپ انتظار کریں کہ وہ آپ کو کال بیک کر لے۔ تو ہر ایک کی جو ایک پرسنل پرائیویسی ہے نا، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔
اور اس کے بعد میں مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہدایت ہے. دونوں کو الگ الگ مخاطب کیا ہے کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں. یعنی اپنے کردار کا خیال وہ خود رکھیں، اور اگر وہ باہر نکلتے ہیں اور ان کی نظر پڑ ہی جاتی ہے تو وہ اس نظر کو فوراً نیچے کر لیں. اس میں مردوں کے لیے بھی ظاہر اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی ہراس کریں، کسی کو بھی دیکھیں، اور خواتین کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ مردوں کو دیکھیں الا یہ کہ ضرورت ہو، ضرورتاً ہو. اس کے بعد یہ کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اپنے سینوں پہ اپنے دوپٹے ڈال کے رکھیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ دونوں مردوں اور عورتوں دونوں جنسوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے اٹریکٹ کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرتے نا تو ہمارا فیملی سسٹم نہیں چل سکتا تھا. دونوں ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے ہی دونوں نکاح کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں. لیکن وہی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کشش رکھی ہے وہ جائز رشتے میں ہوتی ہے تو باندھ کے رکھتی ہے، لیکن اگر وہ کسی رشتے کے بغیر ہوتی ہے تو وہ معاشرے میں فحاشی اور بہت ساری دوسری غیر اخلاقی چیزوں کا سبب بن جاتی ہے. تو اس کا راستہ روکنے کے لیے کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں. پھر اس کے بعد وہ تمام قریبی رشتے محرم قرار دے دیے ہیں جن سے ہمیں دن رات کا ملنا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ گھروں کے اندر بھی پردہ کر کے رہنا ہے یا کوئی چیز بہت مشکل ہے. جتنا بھی پاسبل قریب کا دائرہ ہو سکتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے مستثنی رکھا. اس میں ہمارے لیے آسانی بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے احترام بھی ہے کہ اس وجہ سے ہمارے آس پاس ہماری حرمت قائم ہوتی ہے. یعنی خواتین اور مرد جو آپس میں محرم ہوتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. اس کے بعد نکاح کی تلقین کی گئی ہے کہ کسی کو بھی، چاہے وہ بیوہ ہو چاہے وہ غلام ہو، نکاح کے بغیر نہ چھوڑا جائے. اور یہ بہت بڑی حکمت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو خواہشات انسان کے اندر رکھی ہیں اس کو پورا کرنے کا اس کو جائز راستہ دیا جائے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہو پاتا. ابھی ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اس کے بعد فرمایا اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. اس کے لیے کچھ مثالیں دی گئی ہیں. کفر کی مثال ہے کہ ایک آدمی کفر کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے وہ صحرا میں جا رہا ہو، اس کو لگ رہا ہے کہ پانی آ رہا ہے لیکن جب وہ قریب پہنچا تو اس کو کچھ نہ ملا. ایسے ہی مثال ان لوگوں کی ہے جو آخرت سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہت کچھ جمع ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں. یا پھر ایک اور مثال ہے کہ گہرے سمندر میں ایک انسان ہے اور وہ ڈوبتا جا رہا ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو دنیا میں کفر میں یا اللہ سے بغاوت میں یا اللہ سے انکار میں ڈوبتے جا رہے ہیں، راستہ نہیں پا رہے. پھر اس کے بعد چوتھا ربع آتا ہے. شروع اسی بات سے ہوتی ہے جہاں سے سورت شروع ہوئی تھی. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. اگر مگر کیا کیوں کیسے، یہ ایمان لانے والوں کا کام نہیں ہے. اس کے بعد اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنائے گا، دین کو ان کے لیے قائم کرے گا، ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. لیکن شرط وہی ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ ایمان کے اس توقع پہ پورے اتریں جو پورا قرآن ہمیں بتاتا ہے. پھر معاشرتی احکامات آتے ہیں کہ گھروں کے اندر بھی کچھ حدود ہیں. گھر کے اندر بھی اگر کوئی ملازم ہے، اگر بچے ہیں، بچے ڈیفرنٹ ایج گروپ کے ہیں، ٹین ایجز ہیں، تو ان بچوں کے ساتھ بھی آپ کو کچھ حدود بنانی ہے کہ اگر مخصوص اوقات ہیں تو وہ اجازت لے کر آئیں. بعض اوقات ایسے ہیں کہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں یا آپ اس طرح کا لباس ہے کہ جس میں بچوں کا نہ آنا بہتر ہے، یا یہ کہ آپ کو کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کی چیزیں تھوڑی پرائیویٹ ہوں، تو پھر آپ اس صورت میں جو ہے وہ کچھ لمیٹیشن ضرور بنائیں کہ کن کن اوقات میں اگر کوئی آتا ہے تو اجازت لے کر آئے. پھر اس کے بعد بزرگ خواتین کے لیے رعایت دی ہے پردے کی کہ اگر وہ اپنی چادریں نہ لیں تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن حیا کریں تو ان کے لیے ہی اچھا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہ کہ ایک دوسرے کے گھر میں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر مرد الگ بیٹھیں گے، خواتین الگ بیٹھیں گی، یا اسلام نے جو پردے کا ایک نظام دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ ملنا جلنا چھوڑ دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا معاشرتی نظام متاثر ہوگا. ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، ایک دوسرے کے گھر کھانا، خوش دلی سے ملنا، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. اگلی چیز یہ کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو. اس سے یہ ہوگا کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ تم داخل ہو رہے ہو. اچھا، ایک اور چیز اسی سے ریلیٹڈ ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں. پہلے یہ ہدایت کی تھی کہ بلا اجازت نہ ہو، یہاں پہ یہ ہے کہ سلام کر کے آؤ. لیکن جو پبلک پلیسز ہیں وہ اس سے مستثنی ہے نا. کوئی ایسی جگہ ہے، مسجد ہے، کمیونٹی ہال ہے، جہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لائبریری ہے، تو اس کے بارے میں یہ ذکر نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ سورہ فرقان شروع ہو جاتی ہے جو مکی صورت ہے.
اور شروع ہی ایسے ہوتی ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان نازل کیا. فرقان کہتے ہیں ایسی چیز جو چھانٹ دے، الگ الگ کر دے، بالکل صاف صاف کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو یہ قرآن وہ چیز ہے. پھر اللہ کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہے اور آخرت کی یاد دہانی کروائی گئی ہے. باقی سورہ فرقان کا حصہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. جو سوال مجھے آج آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تو ہم نے پڑھا کہ نکاح کو رواج دو نا، اور حدیثوں میں بھی ہم نے پڑھا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. یہ بھی ہم نے پڑھا کہ جو اسباب نہ پاتا ہو اس کو اسباب فراہم کیے جائیں کہ وہ نکاح کر لے، اور معاشرے میں بغیر نکاح کے چھوڑنا پسند نہیں کیا گیا. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں نکاح ایک بہت مشکل چیز ہے؟ یعنی کس چیز نے مشکل بنا دیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج کل شادی کرنا یا نکاح کرنا بہت مشکل کام بن چکا ہے. جو دعا تھی وہ آج 3 دعائیں آئی تھیں، تینوں ہی سورہ مومنون میں سے تھیں. اس میں سے جو ایک دعا وہ ہم پڑھ کے اختتام کرتے ہیں. آپ ضرور یہ دعائیں یاد کر رہے ہوں گے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں شیاطین کے اکسانے سے اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں. اللہ تعالی ہمیں شیاطین کے شر سے اور اپنے نفس کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.